अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग APP न्यूज़ पर। मैं हूं साजिद उमर गिल। अब आज का जो हमारा मौजू है ये इस हवाले से बहुत अहम है कि पूरी दुनिया की जो तवज्जो है, वो जो नज़रें हैं, वो इस पर लगी हुई हैं। लद्दाख मुमकिना तौर पर किसी बड़े आलमी तनाज़े की वजह बनने वाला इलाका बनने जा रहा है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, और कहा यह जा रहा है कि इसमें अमरीकी इंटरेस्ट भी मौजूद है। बहुत बड़े बड़े सवालात इससे जन्म ले रहे हैं और बहुत से जो सोचने और समझने वाले अजहान हैं वो इस समत पर देख रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। और इस सारे तनाजुर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा। आज मेरी मेहमान शख्सियत हैं जनाब राव मंजर हयात साहब। आप सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत साहब तरज़ अदीब हैं, कालम निगार हैं। इनकी तहरीरों में बहुत रस होता है, क़ारीन के दिलो दिमाग पे वो बहुत ख़ास असर रखता है। राव मंजर साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। लद्दाख के बारे में आजकल एक बहुत बड़ा इशू हमारे आप समझें कि शहर अग पर ये जन्म ले रहा है। चाइना ने बहुत सा इलाका कैप्चर कर लिया और इंडियंस तकरीबन बेबस दिखाई देते हैं। क्या ये किसी बड़ी जंग की तरफ या किसी बहुत बड़े आलमी मसले की तरफ सिचुएशंस जा रही हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो तकरीबन 150 साल पुराना है। ठीक। इसकी जो उम्र है इस डिस्प्यूट की वो 1846 से शुरू होती है, 150 साल से भी शायद कुछ साल। और ये जो है हमेशा ब्रिटिश एम्पायर और चाइनीज़ एम्परर के दरमियान, उस वक्त क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उनके दरमियान ये तनाज़ा रहा है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब गुज़िश्ता 30 से 40 साल में चाइना ने हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्की की है। तो इस पूरी टेरिटोरियल डिस्प्यूट की डायमेंशन अब चेंज। ठीक है। यानी मैं समझता हूँ तालिब इल्म की हैसियत से कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। ठीक है। ठीक है। और इंडिया जो है वो हर कीमत पे उसे रोकना चाहता है। ठीक है। क्योंकि इंडिया का अपना इंटरेस्ट है। इंडिया का मतलब इस वक्त ये है दुनिया के अहम तरीन ममालिक जिसमें इंडिया के अमेरिका शामिल है, जिसमें इजराइल शामिल है, वो डेफिनेटली चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, उसे ड्रैग करना चाहते हैं। और इसमें कहीं अमेरिकन इंटरेस्ट भी है बैक पर? बहुत बड़ा अमेरिकन इंटरेस्ट है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो लीडरशिप है वो इतनी ज़्यादा मैच्योर नज़र नहीं आती। वो इंतहाई जज्बातियत के ऊपर चलने वाले लोग हैं और पूरी उनकी जो पहली उनकी जो टियर है गवर्नमेंट का, वो बेइंतहा खौफनाक उनकी बातें होती हैं और वो खौफनाक अज़ाइम है उनके, जिसमें वाइट सुप्रीमेसी है और एब्सोल्यूट और कौमों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब चाइना उसको थ्रेट करता है। ठीक है। वो इस बिना पर कि वो जो बैनुल अक़वामी मार्केट में उसकी रसाई है और उसने जो कैप्चर किया हुआ है माशी तौर पर, इस बिना पर अमेरिका एग्जैक्टली जो चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो गई हैं इन देयर वेल्थ, दुनिया के अमीर तरीन लोग चाइना में ज़्यादा हैं, और जो उनका इन्फ्लुएंस है अमेरिका उससे बेइंतहा घबरा चुका है, डिफेंसिव हो चुका। ओके। ओके। और वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। हमें ये समझना चाहिए बात को कि चाइनीज़ जो है वो हम्बल है, वो डिक्लेयर नहीं करते कोई चीज़, वो नारे नहीं मारते, वो चुप करके काम करते। ये जो डिस्प्यूट है इसकी डायमेंशन अब चेंज हो गई है। इसकी जो जिसे कहते हैं ना जौहरी, इसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो गई है। ठीक है। जो चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब ज़मीन पे चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ तिजारती रोड्स। एक कंक्रीट हकीकत बन चुकी है, एक बहुत बड़ी हकीकत, जिसका इदराक जो है अमेरिकन कर चुके हैं कि ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमें नीचा दिखा सकते हैं। और दूसरी बात जो बहुत अहम है कि चाइनीज़ विजडम जो है सदियों पुराना है। ठीक। हम सारे लोग
ہمیں اپنا بھی ویسے ہمارا جو علاقائی چیزیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں. چائنا کی وزڈم اور چائنا کی دانش جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے. آپ دیکھیں ان کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی اوپر نیچے بات نہیں کرتا، وہ ڈسپیوٹڈ بات کرتے ہی نہیں ہیں. اگر امریکنز کوئی بات کرتے ہیں، انڈینز کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا کسی اور طرح سے جواب دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب انڈیا کیسے پارٹنر ہوا؟ انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈین اور چائنا ان کی دونوں کی بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ $89 بلین، بالکل ٹھیک، جس میں 12% اس 3 مہینے میں کمی ہوئی ہے. اس میں چائنا جو ہے اس کی اس وجہ سے جو آپ فرما رہے ہیں $3 بلین کی اس میں کمی. لیکن اس میں کرونا بھی تو شامل ہے نا، وہ جو لاک ڈاؤن. اور چائنیز جو ہیں وہ کرونا کا بھی ہے، لیکن انڈیا کا اندر چائنیز کے خلاف ایک انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے اندرونی طور پہ، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز چیزوں کا بائیکاٹ کرو. ٹھیک ہو گیا، جو کہ فیل ہو رہی ہے. میں نے تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا کہ انڈیا نے کہا کہ ان کو چائنیز گڈس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے نہ استعمال کریں. تو پریکٹیکلی ان کی جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس میں لوگ اس بات پہ کنونس نہیں ہیں کہ وہ چائنا کی چیزیں جو ہیں وہ نہ استعمال کریں. بالکل ٹھیک. یعنی گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے اور لوگوں کا رجحان کچھ اور ہے، کیونکہ چائنا کی چیزیں سستی ہیں. صارفین اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہیے اس میں، اور پھر رسائی بھی ہے، بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مہاراجہ کی حکومت تھی پنجاب میں 1846 کے اندر، انہیں ڈیفیٹ ہوئی بائی برٹشرز، ایسٹ انڈیا کمپنی. اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کے سے پہلے ان کے اگریمنٹس ود چائنیز ایمپرر ہو چکے تھے بارڈر ڈسپیوٹس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے. اور آپ حیران ہوں گے جب برٹشرز نے گورنمنٹ ختم کی، لوکل گورنمنٹ ختم کی مہاراجہ کی، تو وہ اسٹیپ ان کر گیا ان کے شوز میں، تو وہ ایگریمنٹس ان پہ بائنڈنگ ہو گئے. اس کے بعد کئی ایسے برٹشر لوگ ہیں جنہوں نے اس ٹیریٹری کو باؤنڈری لائن بنانے کی کوشش کی. اسے کہا جاتا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول. جی. اب وہ ڈیمارکیٹڈ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. یعنی انڈیا کے ہاں اس کی پرسیپشن اور ہے، چائنا کے ہاں کوئی اور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایکچوئل ڈیمارکیشن نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے جو تقاضے ہیں، جو مطالبات ہیں، وہ تو تنازع کی شکل اختیار کر گئے نا. بہت کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. حالانکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ ایکچوئلٹی اس میں ہے نہیں جو جغرافیکلی. جو یہ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دو ملک ہیں، ان کا ہزاروں میل لمبا بارڈر ایڈجسٹنٹ ایک دوسرے کے ہے، وہ باقاعدہ اس سے ناپیں، اس کی پیمائش کروائیں، جو کہ بہت آسان ہے. اب تو ڈیجیٹل طریقے سے کرنی ہے. پاکستان انڈیا کی جو ہماری باؤنڈریز ہیں وہ تو ایکچوئل ناپی گئی. چائنا میں یہ نہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک ہسٹوریکل مثال دینا چاہتا ہوں. چائنیز نے آج سے 1956 میں انہوں نے ایک روڈ بنائی 800 میل. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کو یہ نہیں پتہ چلنے دی، میں 56 کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں پتہ چلنے دیا کہ ہم نے روڈ بنائی ہے. یہ سلک روڈ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، سلک روڈ بالکل آ رہا ہے. یہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے، اچھا اپنی جو انہوں نے بنائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس علاقے میں. اور وہ ٹیریٹری انڈیا کہتا ہے ہماری ہے، قبضے میں تھی وہ چائنا کے. انڈینز کو پتہ چلا 2 سال کے بعد جب چائنا نے وہ روڈ جو ہے اس کا میپ پبلش کر دیا. تو پہلے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ انڈیا از نو میچ. میں آپ کو بالکل کوئی خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. میں نے آنے سے پہلے فائر پاور انڈیکس جو ہے چائنا ورسز انڈیا وہ بھی نظر سے گزارا ہے، اور میں دلی سے عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا اس پوزیشن میں نہیں. اچھا، اس میں ایک اور وجہ بھی تو ہو سکتی نا کہ انڈیا جس ٹرمائل کا سماجی اور سیاسی سطح پر، اندرونی محاذ پر جس کا شکار ہے، حکومت کو، افواج کو، جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، پیچھے پبلک عوام الناس کھڑی ہوتی ہے، ایک یک زبان ہو جاتے ہیں وہ کسی ایک وہ بھی تو وہ وہاں لیک کرتا ہے نا. انڈیا کو وہ بھی میسر نہیں ہے. عوام کچھ اور کہہ رہے ہیں، حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. ہمیں اندازہ نہیں ہے پاکستان میں، اگر آپ انڈیا میڈیا دیکھیں تو انڈین میڈیا فالٹ لائنز بار بار انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہے، ووٹ کے تھرو آئے ہیں، لیکن دے ہیو ٹرانسفارمڈ انٹو ہندو گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اب جہاں آپ نظریاتی اساس بنا لیں ہندوازم کو تو آپ کی سوسائٹی میں فرکشن آ جائے گی. لازمی بات ہے انڈیا کی تو پلورلسٹک سوسائٹی تھی، اور اکارڈنگ ٹو نہرو سیکولرزم واحد طریقہ تھا جس سے آپ انڈیا کو جوڑ کے رکھ سکتے. دیکھیں نا، سیکولر ڈیموکریسی جو تھی، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انڈیا اس قدر وائبرنٹ بھی ہے، اسکیٹرڈ بھی ہے، اور ملٹی ڈائمینشنل ہے. اس کی زبانیں، علاقے، لباس، عادات، کھانے، ترجیحات، مسائل، ان سب کو ایک زنجیر میں باندھ کے رکھنے کا واحد طریقہ سیکولر ڈیموکریسی تھی، جس کی انہوں نے آغاز کار سے بنیاد رکھی. وہ تمام کی تمام برباد ہو گئی ہے مذہبی شدت پسندی کی بنا پر. اور اسی بنا پر کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اندرونی محاذ پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ چائنا کے ساتھ اگر کوئی بڑا ان کا میچ پڑتا ہے تو اس میں انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بہت سے محاذوں پر. اس کی کوئی مزید تفصیل آپ چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے. اس بات میں بڑا مزہ نہیں جواب. ایک ایسی پاور جو اکنامک پاور بھی ہے چائنا، اور جس کی آرمی جو ہے وہ ڈبل ہے فرام انڈیا، 21 لاکھ سے اوپر آرمی ہے ان کی، اور جن کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ نیول شپس ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جن کی ایئر فورس جو ہے وہ انڈیا سے ٹرپل ہے، جن کی ریزروز جو ہیں وہ انڈیا کے سامنے سینکڑوں گنا اوپر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنی بڑی طاقت سے بھڑ جائیں. اس کا رزلٹ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میچ ہی نہیں ہے اس کا، انڈیا نہیں لڑ سکتا. اب میں آپ کو ایک عجیب سی بات عرض کروں کہ انڈیا اور چائنا کی جو آپس میں ابھی لداخ میں اور اس لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ اندر جانے ڈسٹنس وائز اور واپس آنے کا جو چپکلش تھی، اس کے اندر ہاتھوں سے لڑائی ہوئی ہے. گتھم گتھا، سکفل. بالکل. کسی نے گن نہیں استعمال کی. اور چائنیز جو ہیں وہ تو لاتوں گھوسوں کا استعمال. انہوں نے پتھر مارے ہیں ایک دوسرے کو، انہوں نے لاتوں سے ایک دوسرے کو مارا ہے. میننگ بائی کہ انہیں انڈینز کو پتہ ہے کہ دے ہیو ٹو بیہیو. اور نفسیاتی سطح پر ابھی گزشتہ دنوں کوائٹ ریسنٹلی ایک جنرل صاحب جو تھے انڈین، وہ وہاں گئے نیگوسیشنز کے لیے. انہوں نے گھنٹوں انہیں بٹھائے رکھا اور اس کے بعد کہا کہ جہاں ہم بیٹھے ہم تو یہیں بیٹھے، ہم پیچھے جانے والے نہیں، تم نے پیچھے جانا ہے. یعنی وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں انڈینز کے ساتھ. دے آر پلئنگ ویری ویل اینڈ ویری ہارڈ. نہیں، وہ دیکھیں آپ ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہیں عرصہ دراز سے ایک تھیوری پہ کام ہو رہا تھا براؤ منظر یاد صاحب. امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کی جو ملٹری پاور ہے، اس کی ملٹری انڈسٹری ہے، وہ دانت کتنے مضبوط ہیں چائنا کے. ابھی تک تو آپ دیکھیں نا، چائنا نے ایسے کسی عالمی تنازع کا حصہ بننا گوارا نہیں کیا جس میں اس کو اپنے یہ راز افشا کرنے پڑتے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا تنازع کھڑا کیا جائے جس کی بنا پر چائنا کو اپنی بل سے باہر آ کر اپنے دانت دکھانے پڑے. تو یہ جو لداخ میں انڈیا اور چائنا کی رفٹی سچویشن ہو گئی ہے، تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آن انڈین سائڈ اسرائیل اور امریکنز بھی بیک کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑھے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، جو بھی چائنا کا مخالف ہے اکنامکلی، پولیٹیکلی، وہ انڈیا کے ساتھ ہو. اس کی وجہ ہے کہ انٹرسٹ کی لڑائی ہے نا. ٹھیک ہے، مفادات کی جنگ ہے. اس میں ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، اس کے پاس ویپنری موجود ہے جو انڈیا میں اس نے ٹرانسفر کی ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا. انڈینز کو ٹرین اسرائیل میں کیا گیا ہے. جو ان کی ماؤنٹ بریگیڈز ہیں، ان کی ٹریننگ جو ہے وہ اسرائیل میں ہوئی ہے. انہوں نے مختلف جگہ پہ ان کو ٹرین کیا. اسرائیلی ماہرین تو ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا میں بیٹھے موجود ہے. کشمیر کے ساتھ بھی ہیں وہ اور ادھر بھی ہیں، اور وہ باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں. چائنا کو کنٹین کرنا امریکنز کے مفاد میں بھی ہے، اسرائیلی مفاد میں بھی ہے. اچھا، اس بیلنس کو خراب ایک ملک آ کے کرتا ہے جس کا ہم ذکر نہیں کرتے، وہ ہے فرانس. ٹھیک ہے. فرانس کی پالیسیز ہمیشہ ہسٹوریکلی پروگریسو رہی. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ اینٹی امریکن ایلیمنٹ، اس کے اندر اینٹی امریکن موجود ہے.
جرمنی کا جو ہے کیونکہ ورلڈ وار میں فرانس کبھی بھی ایلائی نہیں رہا امریکنز کا، صرف برطانیہ رہا. جی 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 بالکل بالکل بالکل. اور برطانیہ اور فرانس جو ہے ان کا آپس میں ایک بہت فرق ہے ان کا آپس میں ایک ہسٹوریکل دشمنی ہے ان کی آپس. اچھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ برطانیہ، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے استعمال کے لیے جو میجر چنک ہے بجلی کا وہ پیدا نہیں کرتا، وہ فرانس سے آتا ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں. میں اب یہ عرض کروں گا کہ اس میں سائلنٹ پلیئرز بہت ہیں. ٹھیک ہے. وہ سائلنٹ پلیئرز جو ہیں وہ ای یو کے اہم ترین ملک ہیں، جو کہ اپنے مفادات کے تحت چائنا کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. فرانس کا میں نے ذکر کیا، میں ایون جرمنی کا سمجھتا ہوں، کیونکہ جرمنی کی جو چانسلر ہے جو کہ انتہائی اسٹرانگ عورت ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس نے ذاتی بے عزتی کی ہے جرمنی کی. آپ کو یاد ہوگا ایک میٹنگ کے اندر، جی بالکل، وہ سینس ہم نے دیکھے تھے، نشر ہوئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیت جو ہے وہ باقاعدہ چیلنج ہو چکی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آپ بھی بات کرتے رہتے ہوں گے، میں بھی کئی زاویے سے امریکہ سے ان ٹچ رہتا ہوں، میری فیملی کے کچھ حصہ وہاں موجود ہیں. پولرائز سوسائٹی بن گئی. امریکنز جو ہیں اس میں اب سیگریگیشن ہے، یہ وائٹ ہے، یہ بلیک. یہ بہت سماجی سطح پر ایک ایسا انقلاب برپا ہو رہا ہے جس میں بڑی شدت ہے. جس میں بہت یہ جارج فلائیڈ کے جو معاملات ہوئے اس میں تو بالکل تقسیم کر کے رکھ دیا امریکن پبلک کو. بڑے عجب سے سینز آتے ہیں، اس کے ٹرمپ کے پتلے بنا کے لوگ اس کو سر عام گھونسے مار رہے ہیں، اور اس میں کالے. اچھا، بہت سا ایک ایسا چنک ہے وائٹس کا جو کالوں کے ساتھ ہے، بہت سا. ابھی وہ مکمل یعنی کالا اگینسٹ گورا وہ اس طرح کی نہیں ترتیب بنی، بلکہ جو وائٹس میں بہت سا ایسے لوگ ہیں، وائز لوگ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کالوں کے ساتھ ہم وی آل آر امیریکنز، یہ ہمارا سلوگن تھا، اور یونائٹڈ وی اسٹینڈ اور یونائٹڈ وی فائٹ. وہ ابھی تک ان پہ بلیو کرتے ہیں. منظر یاد صاحب، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو یہ لداخ سے جڑے ہوئے جو دیگر عالمی اس کے اینگلز ہوں گے اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد اسی گفتگو کو راؤ منظر یاد صاحب کے ساتھ ہم جاری و ساری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں ساجد مرگل، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ اے پی پی نیوز پر. آج میرے مہمان ہیں جناب راؤ منظر حیات صاحب. ایک بہت شادماغ آدمی ہیں، بہت دل سے تحقیق اور اس کے بعد کرتاس پر الفاظ کو یوں بکھیرتے ہیں کہ جو قارئین پر، پڑھنے والوں پہ بہت اثر کرتے ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں لداخ کے حوالے سے، اور راؤ صاحب چونکہ ایک محقق بھی ہیں اور وہ دنیا بھر کے جو معاملات ہیں ان کو تحقیقی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، چنانچہ ان کی گفتگو سننے والوں کو اپنے حصار میں لیتی ہے. راؤ منظر صاحب، بریک سے پہلے ہم لداخ کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے تو ہم یورپ اور فرانس تک بھی گئے کہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا اگر اس طرح کی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. تو بہت سے ایسے ممالک ہوں گے جو اینٹی امریکن چلیں گے، یعنی ان کی پالیسی اس طرح کی ہوگی کہ وہ اندر سے چائنا کو سپورٹ کریں گے. اس میں ان کے معاشی مفادات بھی ہیں. پھر وہ جو ڈالر کی سپریمیسی ہے اسے بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کے لیے ٹریڈ کرنا چائنیز کرنسی میں شاید وہ ایک سافٹ کشن ہے ان کے ہاں سوچ کا. اس سارے تناظر میں انڈیا اگر جنگ ہو جاتی ہے، بڑی لڑائی چھڑ جاتی ہے، انڈیا کا کیا حشر ہوگا سر؟ کیا انڈیا مزید پولرائزڈ ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا، کسی بڑی بربادی کا شکار ہو جائے گا؟ انڈیا کا مستقبل آپ کس طرح سے فورسی کرتے ہیں سر؟ دیکھیے جی، انڈیا کا جو وہ فورسز ہیں جو کہ کانفلکٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں، انٹرنل کانفلکٹ آف سوسائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، جس سے پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ انڈیا کے اندر ڈویزو فورسز بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک. اور ان کی مذہبی شدت پسندی کی بنا پر صرف اور صرف انہوں نے ہندو اسٹیٹ بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے اور جو ان کا ڈکلیئرڈ فیصلہ ہے، بی جے پی کے منشور کا حصہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اور آج سے نہیں، ان کی اگر آپ سنگھ پریوار دیکھ لیں، وہ تو ڈے ون سے ہے ان کا. کشمیر کے متعلق بھی انہوں نے ڈے ون سے کہا ہوا ہے کہ اسے انیکس کرنا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے انڈیا میں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا جنگ کرنا، نمبر ون. نمبر ٹو، اگر وہ جنگ کرے گا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں،
کہ اس کے ڈس انٹیگریشن کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جائے. اوکے اوکے. ڈس انٹیگریشن کا پروسیس تو اس وقت بھی شروع ہے. 16 سے 17 جگہیں ہیں ان کے پروونسز اور اسٹیٹس جس میں ایسی فورسز کام کر رہی ہیں جو ان کے مخالف ہیں اور وہ میرٹ پہ کام کر رہی ہیں. میں نے ان کے متعلق کافی لکھا بھی ہے. ابھی تک تو وائز لوگ جو تھے وہ لوگوں کو بریدنگ سپیس دے رہے تھے ان کی گورنمنٹ کے, اور ان کے ہمسائے جو تھے سوائے پاکستان کے, ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے نہیں تو درمیانے سے تعلقات ضرور تھے. لیکن اب ہر ہمسائے کے ساتھ اس گورنمنٹ کا کسی نہ کسی فارم میں جھگڑا موجود ہے. اب دیکھیے نا جو آپ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, نیپال جیسے ملک نے اس کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے ایک متفقہ نیا نقشہ منظور کیا. اس میں یہ کالا پانی کے جو ایریاز ہیں وہ سارے انہوں نے اپنے نقشے میں دکھائے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ہمارا کلیم ہے مگر ہم بیٹھ کے بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے. یعنی مقامی سطح پر اس خطے میں ایک نیا پلیئر نیپال بھی اپنے دانت دکھا رہا ہے اب, جس کے بارے میں کبھی گمان ہی نہیں تھا کسی کو. آپ یہ تو یہ انڈیا پہ پریشر ہی بڑھے گا نا. نیپال اگر آپ دیکھیں تو سیٹلائٹ اسٹیٹ تھی بالکل فار انڈیا. اس کی جو امپیریل ڈائنیسٹی ہے وہ ہندو, اور اگر وہ تنگ آ گئے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ باقی ہمسایوں کا کیا حال کر رہا ہوگا. اب ہمارے ساتھ تو اس کا ایک ایسا ریلیشن شپ ہو گیا ہے جس میں ڈسٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے, ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی. اس کا تو کوئی اب حل نہیں ہے. دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ تو ہو نہیں سکتی. لیکن اگر انڈیا جنگ میں جاتا ہے تو میں آپ سے یہ بلا خوف تردید عرض کروں کہ اسی ڈس انٹیگریشن جو ہے اس کا پروسیس حد درجے تیز ہو جائے گا اور اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا. اسی وجہ سے انڈیا کے جو پالیٹیشنز ہیں وہ اندرونی طور پہ جانتے ہیں اس چیز کو. یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے. جب آپ 20-22 کروڑ لوکل مسلمانوں کو جانور کی حیثیت پہ لے آئیں گے تو آپ اس کے علاوہ بہت سٹیٹس ہیں جس کے اندر انہوں نے اکراس دا بورڈ انصاف دینا بند کر دیا ہے. وہ اسے ٹوٹلی ہندو ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو وہ سماجی فورس جو کہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی بڑے ایڈونچر کے لیے, وہ اسٹرینتھ آپ کی ان کی ختم ہو چکی ہے. یہ ہم بات نہیں میں بات دعویٰ نہیں کر رہا, میں یہ ایک عرض کر رہا ہوں طالب علم کے طور پہ کہ انڈیا کی ڈکلائن کا سفر تیزی سے شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا, جنگ کے لیے آپ کو جب آپ افرادی قوت کا ذکر کرتے ہیں تو آبویسلی افواج ہے, ویپنری ہے, پھر اس کے پیچھے جو سپورٹ کریکٹرز ہوتے ہیں سارے, وہ ایک لائن ہوتی ہے, پوری چین ہوتی ہے. عرصہ دراز سے کشمیر میں جو جھونکا ہوا ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی افواج کو, وہ تھکے ہوئے ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, وہ کرینکی ہیں, وہ بیزار ہیں, وہ بھوکے ہیں, وہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں, وہ جھگڑتے بھی ہیں. کیا ایسی صورتحال میں انڈیا کی جو آرمی ہے, آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ چائنا سے لڑ پائے گی اگر محاذ کھل جاتا ہے تو؟ دیکھیے, ایک ٹرم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں وار فٹیگ. ہاں, وار فٹیگ, یس. وار فٹیگ جو ہے وہ پرپیچول اگر آپ لڑ رہے ہوں تو وار فٹیگ اوور کمز. ٹھیک ہے. انڈیا کی ایک میجر پورشن جو ہے وہ وار فٹیگ کا شکار ہو چکا ہے, اور اس کے اندر جو آپ نے جس طرف آپ نے فرمایا کہ سوئسائڈ ریٹ بہت ہے, اس طرح اور بھی مسائل ہیں. اور انڈین آرمی کے اندر اٹ سیلف چھوٹے ترین لیول پہ بہت کرپشن ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک کہ اس کے خلاف بھی ان کے سپاہی جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اندر اور ویڈیوز بنا کے ارد گرد بھیجتے رہتے ہیں, جو کہ بڑی عجیب بات ہے. کورٹ مارشل بھی ہوا ہے کچھ سپاہیوں کا. حقیقت یہ ہے کہ انڈین جو وار اپریٹس ہے اسپیسیفکلی ان کا جو لینڈ میس جو ہے, یعنی ان کی جو انفینٹری ہے یا جو ان کی ایسی فوج ہے جو کہ لڑے گی, وہ وار فٹیگ کا کافی حد تک شکار ہو چکی ہے. آپ کتنا بدلیں گے کشمیر میں لوگوں کو؟ اتنی تو ہے نہیں آپ کے پاس, آرمی تو اتنی انڈیا کے پاس نہیں ہے. انہوں نے میکسیمم لگا دی اپنی, اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ پوری فوج تو نہیں لگا سکتے. انہوں نے چائنا کا بارڈر بھی سنبھالنا ہے, اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہے, نیپال کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ بھی ان کا ہر جگہ پریزنس موجود ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اگین میں عرض کروں گا کہ میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, کہ انڈیا حد درجے مشکلات کا شکار ہو چکا. ٹھیک. کیا ان کی جو نیشنل قیادت ہے وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتی؟ آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں ذہنی طور پر کہ وہ کیوں اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں؟ یہ دلدلوں کا سفر انہیں کہاں لے جائے گا؟
یہ جو ہے نا جی، بڑی آپ نے انتہائی اہم بات کی ہے. انڈیا کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے نا، جس کے اندر امت شاہ موجود ہے، جس کے اندر ان کے اپنے پرائم منسٹر نریندر مودی موجود ہے، ان کے قریب ترین ساتھی جو ہیں، آپ ذرا ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ لیجیے. کرمنلز ہیں. ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ بائی دی انڈین گورنمنٹ. یعنی نریندر مودی ہمسیلف، بی جے پی بین ہو گئی تھی نا جی، بی جے پی کی پیرنٹ باڈی جو تھی وہ بین ہوئی تھی. تو یہ انڈر گراؤنڈ رہے ہیں سال ہر سال یہ. ٹھیک. اب تو وہ امریکہ میں ان کے داخلے پہ پابندی تھی. اب یہ ایک عالمی سیاست کا ایک رخ ہے جس کی بنا پہ درست فرما رہے آپ، کوشن مل گیا. جی درست فرما رہے. میں ان سے جو امت شاہ ہے یا جو ان کا پوری ٹاپ لیئر ہے لیڈرشپ کی، میں اس سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جب بھی موقع ملے گا، ان کا اصل حریف جو ہے وہ پاکستان ہے. اور ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اسپیسیفکلی ہمارے اس طبقے کو جو کہ اپنے آپ کو دانشور کہتا ہے، لبرل کہتا ہے، سیکولر کلیم کرتا ہے اپنے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انڈیا کبھی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دے گا ہمیں تنگ کرنے کا، ہمیں خراب کرنے کا. اب دیکھیے ہماری ایل او سی پہ آئے روز ورکنگ باؤنڈری پہ آئے روز شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں. آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں اور کیپٹن ڈاکٹر ہیں، آپ کو آپ کا بڑا ملٹی ڈائمینشنل آپ کا ایکسپیرینس ہے. مجھے یہ فرمائیے، یہ جو کرونا کی سچویشن ڈیولپ ہوئی پوری ورلڈ میں، ابھی ہمیں بہت مختصر وقت ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو دی کشمیریز لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے. وہ تو برسوں سے بیچارے لاک ڈاؤن میں، اور یہ جو پریزیڈنٹ ان کا چل رہا ہے وہ تو 8-9 مہینے مسلسل لاک ڈاؤن میں ہے. کیا ہم یہاں بیٹھ کر آپ نہیں دیکھتے بدقسمتی کہ ہم جیسے کشمیر کو بھول سے گئے ہیں؟ وہ جو ہماری ہیڈ لائن کا حصہ ہوتا تھا روز کی خبروں میں، وہ کچھ پیچھے چلا گیا ہے. کرونا سچویشن جو ہے یہ اوور لیپ کر گئی ہے. ایک تو مجھے کوئکلی بینگ اے ڈاکٹر، آپ مجھے کرونا پہ، چونکہ میں نے اس موضوع کو ابھی اور پھیلانا ہے آپ کے ساتھ، یہ فرمائیے کہ کرونا کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ، اور پھر کشمیریوں کی جو حالت زار ہے اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنا ہے. بس پہلے کرونا پہ عرض کروں گا جی کہ کرونا جو ہے اس کی پیک ابھی پاکستان میں نہیں ہے. اوکے، اس میں آنی ہے. اللہ خیر کرے، اللہ بچائے. دعا کر سکتے ہیں، لیکن جو طرز عمل رمضان کے آخری دنوں میں ہمارا رہا ہے اس میں پبلکلی، اس میں ہم نے ہر وہ بیریئر توڑا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا تھا. یعنی ہم نقصان اپنے گھر لے کے آئے ہیں. چند روز میں ہم نے اربوں ہم روپے نے سر تباہی پھیر دی ہے. کوئی سوشل ڈسٹینسنگ، کسی قسم کی کوئی احتیاطی تدبیر. ہمارے تاجر برادران جو ہیں، جو کہ بہت کلیم کرتے ہیں کہ وہ سیلف رائچیس ہیں، انہوں نے کوئی تدبیر پریونٹیو نہیں لی. حکومت کی کچھ نہیں چلنے دی. سر حکومت انہیں بتا رہی، اور اب ٹی وی پہ، ریڈیو پہ ہماری جو بیلز ہیں، ایون ٹیلی فون پہ، وہ تبدیل کر دی گئی ہیں. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کرونا سے انسٹنٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. کوآگولیشن آف بلڈ ہے، تھرومبوسس ہے، آپ کا خون جو ہے، میرا خون جو ہے، اگر ہم لوگ خدا نخواستہ کرونا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو 2 ایفیکٹس ہیں. ایک تو نمبر 1 کوآگولیشن آف بلڈ ہے، یعنی آپ کا خون جو ہے منجمد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2 سانس آنی مشکل ہو جاتی ہے. بٹ میں آخری سٹیجز کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بہت سی سٹیجز ہیں جس میں مریض کو بچایا جا سکتا ہے. یعنی آپ 12ویں-13ویں روز کی بات کر رہے ہیں. جی، میں اس 3% کے اندر سے بھی کچھ پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں جو اس کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ میں نے ایسے ہی فار انسٹنس آپ سے، آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ کے علم سے ہم بھی استفادہ کریں. دیکھیں نا، یہ کرونا کی سچویشن ڈیولپ ہوئی اور ہمیں لاک ڈاؤن کا اندازہ ہوا، محدود رہیں، محفوظ رہیں، ہم گھروں میں بند ہو گئے، ہمارا سوشل سماجی جو رابطے تھے وہ کم پڑ گئے. کشمیری تو عرصہ دراز سے اس صورتحال سے دوچار ہیں. وہ تو گھر میں بھی بند بھی رہیں تو بیچارے بچتے نہیں، ان کی آئے روز جانیں جاتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، ظلم و ستم ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، خوف و ہراس ہے. اب اس کی ہم اگر میں لنکیج بناتے ہوئے آپ سے سوال کروں کہ اگر لداخ میں چائنا، انڈیا آ جاتے ہیں فاسٹ فارورڈ موڈ میں، تو کشمیر اور اس کے پیچھے پھر پاکستان، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی آتی ہوئی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت ایک مشکل سینیریو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی ہو تو سکتا ہے. اگر وار گیمز آپ دیکھیں یا سنیں یا اسے آپ پڑھیں
تو اس کے اندر تھیوری آف پرابیبلٹی ہے. Yes. پرابیبلٹی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو آپ فرما رہے ہیں ڈیفینیٹلی اٹس آن دی کارڈس, لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. پاکستان سب سے پہلے جی پاکستان ایک انتہائی مضبوط ملک ہے کئی لحاظ سے, اور انتہائی کمزور ملک ہے کئی لحاظ سے. ٹھیک, مکس ہمیں مکس ایک میچ میں چل رہے ہیں. جہاں تک ہماری آرم فورسز کا تعلق ہے, میں عرض کروں گا کہ یہ ایک مضبوط ترین فوج ہے. آپ اسے کنٹروورشل لیول پہ لے کے جانے کی کئی ہمارے دوست کوشش کرتے ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفکلی سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انڈیزائربل ہیں. میں خود سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا میں ملک میں نے ایسا نہیں دیکھا جس کے شہری جو ہیں اس طرح کی رسپانسبل اپنی افواج کے متعلق باتیں کرتے ہیں. بہرحال ایک بینٹ آف مائنڈ ہے, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو مجھے تسلی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ہارڈ ویئر جو ہے, ملٹری کا ہارڈ ویئر جسے آپ لڑنے کی اصل طاقت کہتے ہیں, وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے, سپیریئر ہے. اور شاید آپ ریکال کریں, آج سے 3 سال پہلے واشنگٹن پوسٹ کا ایک آرٹیکل تھا کہ دنیا میں سب سے تیزی سے نیوکلیئر پرولیفریشن یعنی نیوکلیئر ڈبلنگ جو ہے, ٹرپلنگ جو ہے, وہ پاکستان میں ہوئی. ٹھیک. دیر از نو وے کہ آپ پاکستان کو نشانہ بنا سکیں. یہ تو میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کانفیڈنس دینا ہے لوگوں کو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اکنامک مسائل بہت زیادہ ہیں, میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ اکنامک مسائل کم ہو گئے ہیں. یہ سنجیدگی کے ساتھ عمران خان صاحب کو, ان کی فائنینشیل ٹیم کو دیکھنا چاہیے. شاید دیکھ بھی رہے ہوں, لیکن جو ہمارا وار اپریٹس ہے, نوئنگلی مینی تھنگس, وہ بڑا مضبوط ہے. راؤ صاحب دیکھیے نا, کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے لیے جو مشکلات جن کا آپ ذکر فرما رہے تھے, ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا انہیں یہ ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی اکانومی کا گراف بھی نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. جنگیں اکانومی, مضبوط اکانومی سے لڑی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ہیومن بامب جو ہے وہ غربت اور لاچاری کا مارا ہوا, وہ توپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے اپنا جسم تو دے دے گا, توپ کا کیا بگاڑے گا وہ. اچھا, اگر یہی صورتحال اب پاکستان پہ ہم امپلیمنٹ کریں کہ ہماری جو برس ہا برس سے مقروض مجبور اکانومی ہے, قرضوں کے تلے دبی ہوئی, اور ہمیں بہت سے ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن مجبوری کے باعث ہمیں کرنا پڑتے ہیں, ایسے حالات میں خدا نخواستہ پاکستان کو کسی بڑی جنگ کا حصہ بنتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو پیچھے اکانومی کا یہ حال ہے, پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے سر؟ بہت ڈیفیکلٹ سینیریو ہے جی. ہماری اکانومی میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی قسم کی بہت بڑی کانفلکٹ. ابھی کرونا کے اندر ہم نے سوشل سیکٹر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے تو پسینے آ گئے ہیں گورنمنٹ کے, اور ڈیولپمنٹ فنڈنگ جو ہے وہ روکنی پڑ گئی ہے. تو میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان اکنامکلی کسی ایڈونچر کا حصہ بننا افورڈ کر سکتا. مشکل ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ تو پھر ہم نے مسلط کی گئی. ہم دیکھیے, وہ کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, 100%. چائنا انڈیا کے ساتھ اس وقت لڑائی کے ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, چائنا اور ہماری باؤنڈری ایک ہے. آپ کو شاید اندازہ ہو کہ ہم جغرافیکلی واخان کی پٹی کی وجہ سے انڈینز اسے تسلیم نہیں کرتے. یہ تو ایک ایکسٹریم فیصلہ ہوگا اس وقت کی آرمی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ انہیں اس جنگ کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا. کیونکہ جنگ کے حصے اگر چائنا کے ساتھ آپ انیکس ہوئے, مطلب آپ کی گروپنگ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی چائنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو مٹیریلی سپورٹ کرے, فائنینشلی سپورٹ کرے, کہ آپ اکانومی کو اپنے ٹرن ڈاؤن کریں, اپنے ریزروز بڑھائیں, اپنے پیسے آپ کے پاس ڈالرز ہوں تاکہ آپ کھڑے ہو سکیں. یہ جو سینیریو جس طرف آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت کی اکانومی جو ہے وہ تو آپ کو اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیز سامنے آ جاتی ہے, سورسز ہوں, تو ہمیں انڈیا کو کنٹین کرنا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورسز کی کمی کو ہم جو ہمارے مقاصد ہیں, جو اہداف ہیں, ان کی کلیئرٹی سے کور کر سکتے ہیں. کیسے کہ اگر چائنا لداخ میں انڈیا کو وہ ناک آؤٹ کر رہا ہے, تو کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ پاکستان کو تھرو کشمیر پریشر بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ایک ہی بار سارے خطے کے جو مسائل ہیں وہ حل کر پائیں اور بو ڈاؤن ہو جائے انڈیا. اس کی جو شریدہ سری ہے, جو اس کی سازشیں ہیں, جو اس کی بدماشی ہے, وہ ونس فار آل ختم ہو جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی, کشمیر جو ہے نا, اگر ایسی اسٹریٹجی کو بنائی جائے, کشمیر جو ہے وہ
انڈیا کا واٹرلو ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کتنا ظلم کر سکتے ہیں؟ میکسیمم کر دیا آپ نے جتنی وہاں کی آبادی ہے تقریباً اس کو ہر ایک بندے کے 5 یا 4 بندوں کے اوپر آپ نے ایک فوجی کھڑا کر دیا. میں فوج کی بات کر رہا ہوں, میں سول سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا. آپ نے یعنی انڈیا از سو انسیکیور. میں حیران ہوں اس پرائم منسٹر پہ کہ اس نے مسلمان چیف منسٹرز انڈین کشمیر کے وہ جو پرو انڈیا تھے, جو پرو فیڈرل گورنمنٹ تھے, ان کو آپ نے ہاؤس اریسٹ کر دیا, پابند اثلاثی کر دیا. اب یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کشمیر میں کسی پہ بھی آپ نہیں کرتے کہ آپ اس پہ اعتبار کریں. تو ویسے ورثہ کشمیری بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں کرتے. انڈین گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کانفلکٹ کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر چائنا کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں, انڈیا لڑ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی فوج تو اس نے کشمیر سے نکالنی ہے نا جی. اور کہاں سے نکالیں گے وہ لوگ؟ اتنی بڑی فوج تو نہیں ہے, 10-11 لاکھ فوج, 12 لاکھ فوج. اور تھکی ہوئی فوج کو آپ ایک نئے آپ محاذ کہاں, پر. اور اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوگا ویکیوم کے اندر؟ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ اس طرف دیکھیں آپ کہ وہ ویکیوم اگر کشمیریوں نے ادھر وہ سر وہ آپ فنا کر دیں گے, وہ کیش کر گئے اس ویکیوم سر وہ فنا کر دیں گے. وہ انڈیا کو ڈس انٹیگریشن کا پروسیس ایکسلیٹ کرنے کی. مرتے ہوئے آدمی کو تو موت کا کوئی خوف نہیں, وہ تو موت کو دیکھ رہا ہے سامنے. سر خوف جو ہے وہ تو زندہ آدمیوں کو ہے نا, جو موت سے لڑ رہے ہیں, جو ڈیلی اپنے گھروں میں جنازے لے رہے ہیں, جو ڈیلی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان میں تو خوف ختم ہو چکا ہے. کشمیر میں دیکھیے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے کانوں میں کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. یہ ان کے ہاں ایک نفسیاتی قسمتی ہے, لیکن یہ سچ ہے. لیکن یہ ان کی پاور بھی, ان کی طاقت بھی یہی ہے یہ کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے. موت سے نہیں ڈرتے. دوسری طرف ہم دیکھیں, آپ کی نے ابھی جو گفتگو کی ہے کہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ شاید خوف زدہ بھی ہے کہ اس نے اتنی زیادہ افواج کو انگیج کر رکھا ہے. اسے بھی بہت سے کوئی خوف لاحق ہیں جو ان کی اپنی منصوبہ سازیاں ہیں اس کی بنا پر. تو نظر تو یہ آتا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بیک فائر ہوگا اور ان کا اپنا نقصان ہوگا. ون فائنل ورڈ فرام یو. دیکھیں جی, یہ انڈیا جو ہے کشمیر کے حساب سے ایک ٹائم بام کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور یہ ٹائم بام جس وقت پھٹے گا تو انڈیا بچ نہیں سکتا. یہ بے انتہا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کشمیریز کو, یہ بے انتہا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ظلم سے, استبداد سے ڈر جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کشمیری جو ہے ڈرے. کوئی ٹائم لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیئر فیوچر میں کب تک؟ اندازاً اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ, ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. لیکن میرا خیال ہے بٹ سونر دین لیٹر 12 مہینے سے لے کے 24 مہینے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, بہت بڑی تبدیلی. اچھا 24 مہینے, یہ تو پھر ہم 2023 میں پہنچ جائیں گے. پاسبلٹی ہے. دیکھیں تو راؤ صاحب 2023 میں تو وہ پھر وہ ترکی والے معاملات بھی اٹھ کھڑے ہوں گے, وہ جو 100 سالہ پابندی, وہ تو پھر عالمی نقشے پہ بہت تبدیلی آ سکتی. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ اس موضوع سے اگر آپ تیار ہیں تو ایک اور نشست کر لی جائے اور اس موضوع کا. ناظرین, آج ہم نے راؤ منظر حیات صاحب سے فیکٹ فائنڈنگ میں جو گفتگو کی ہے یہ موسٹلی لداخ, چائنا, امریکہ, نیپال, پاکستان, انڈیا, یہ اسرائیل, ان ممالک کے درمیان جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, خطرناک سچویشن ہے. جنگ مسائل کا حل نہیں ہوتی, لیکن بعض اوقات جب یہ کرنا پڑتی ہے تو یہ بہت سے بڑے بڑے نتائج کی حامل ہو جاتی ہے. ہم نے آج اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے ہم نے آپ کی نظر کر دی ہے. اگلی نشست میں راؤ منظر حیات صاحب سے جو ترکی ہے جس کے لیے لوگ ٹرم استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو خلافت عثمانیہ تھی وہ خلافت ترکیہ بننے جا رہی ہے, اس حوالے سے اگلی نشست میں ان سے بات کروں گا. فی الحال ساجد عمر گل کو فیکٹ فائنڈنگ سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.